अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता कई रोज़ों से हमने दर्स अक़ाइद और उसके मुतालिक चंद मसाइल समाअत किए। अब आज से हमारे दर्स का जो आगाज़ हो रहा है, इसमें एक नया टॉपिक है, किताबुल अमाल जिस तरह कहा जाता है। अक़ाइद के जो बयान थे ये मुकम्मल हुए। अब वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, फिर आगे चल के नमाज के, रोज़ों के और ज़कात के, इन सब मसाइल पे आपके सामने इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। अल-वज़ू मिफ्ताहुस सलाह फरमाया गया कि वज़ू नमाज की कुंजी है, चाबी है। और चाबी इसीलिए कहा गया कि जब तक चाबी सही ना हो ताला नहीं खुलता। अक्सर व बेशतर लोगों के मामलात ऐसे ही हैं कि जल्दबाजी में वज़ू करना या इस तरह वज़ू करना कि कुछ आज़ा के हिस्से सूखे रह जाते हैं। तो ऐसे किन जगहों पर धोना ज़रूरी है, धोने का क्या मतलब है, वज़ू का सही तरीक़ा क्या है, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नत हैं, कितनी मकरूहात में से हैं, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। हमारे दरमियान बहुत सारी गलत फहमियाँ भी मशहूर हैं। घरों में अगर लोग दाखिल होते हैं या ख़वातीन वज़ू की हालत में आएँ और बच्चा अगर बरहना नज़र आ जाता है तो एक बहुत मशहूर बात यह है कि अगर नंगे बच्चे को देख लिया तो वज़ू टूट जाता है। आया इन सब चीज़ों से वज़ू टूटता है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे इंशाअल्लाह मुख्तसरन जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर गुफ्तगू करूँगा और तफसीलात अगर दरकार होगी तो उस पर भी इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम ये सुनेंगे कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, वज़ू की शुरुआत किस तरह करना चाहिए, क्या हो। वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, सबसे पहला काम हमारा। हदीस पाक में भी फरमाया गया कि हम कोई सा भी काम करते हों तो हमारे मामूल में ये अमल हमेशा होना चाहिए कि हम जब भी शुरुआत करें तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़े लें। फरमाया गया जिस काम में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान उसमें शरीक हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हमें कामों की शुरुआत करना चाहिए। दूसरी चीज़ फरमाई गई, फिर मिसवाक करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसवाक की बड़ी फ़जीलत बयान की। यहाँ तक कि आपको मालूम था इस उम्मत पे ये मिसवाक बहुत गिरां गुज़रेगा। हदीस पाक में है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे मेरी उम्मत पे ये मिसवाक करना भार ना होता, मेरी उम्मत का ये मिसवाक करना भार ना होता तो मैं इसे लाजिम करार दे देता, यानी इसे आपको करना ही है। लेकिन चूँकि मालूम है पंजगाना नमाज की हालतों में बहुत ज़्यादा कोताही हो जाती है इंसान से। ये तो वज़ू के लिए हमने आकर अपने दांतों को साफ़ करना है, मुंह को साफ़ करना है, तो मिसवाक बहुत ज़रूरी भी है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि दांतों में कुछ रेशेस फंसे होते हैं, अब वो चने के बराबर हैं, उससे कम है तो वो मसाइल अलग जाते हैं, लेकिन उनसे करने से मुंह की पाकी भी आती है और मुंह के अंदर अगर कोई चीज़ फंसे हों तो वो भी निकल जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको बाज़ाब्ता पता है। तो सबसे पहला काम बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरी चीज़ मिसवाक करना। मिसवाक ना हो तो अपनी उंगली से, ये शहादत की उंगली है, इससे अपने दांतों को साफ़ कर लेना ताकि दांत के अंदर अगर कोई चीज़ फंसी हो तो वो भी निकल जाए। ख़ास तौर पे ये अमल आपका अभी रमज़ान में मगरिब की नमाज के वक्त होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम इफ्तारी करके जब आते हैं तो कभी जमात के छूट जाने का ख़दशा या इस तरह की जल्दी चलो नमाज कहीं ज़ाया ना हो जाए हमारी, तो हम जल्दबाजी में कुल्लियाँ करते हैं और मुंह के अंदर खाने पीने के असरात मौजूद होते हैं, तो वो चीज़ें निकल जाएं, इसलिए कुल्ली भी अच्छी तरह करनी चाहिए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसके बाद मिसवाक करना। मिसवाक ना हो तो अपने हाथों की उंगलियों से ही दांतों को साफ़ कर लेना।
پھر فرمایا گیا پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا. یہ ہاتھ ہے، یہ گٹا کہلاتا ہے. اب اس کے دھونے کا طریقہ بھی ایسا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جا کے فوراً دھو لیتے ہیں. دھو لیے کوئی حرج نہیں، لیکن دھونے کا جو طریقہ ہے، پہلے ایک ہاتھ کو دھوئیں، پھر دوسرے ہاتھ کو دھوئیں، پھر دونوں کو ساتھ میں دھوئیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ گٹا کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا. پھر فرمایا گیا دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں بلکہ الگ الگ دھوئیں. پھر 3 بار کلی کریں، دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں. پھر دائیں ہاتھ سے ہی 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں، جیسے چھنگلیاں بھی ہم کہتے ہیں، اس چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے. اب یہاں پر سنتوں کے بیان میں جب ہم جائیں گے تو ابھی یہ جو طریقہ بیان ہو رہا ہے اس کے اندر سنت بھی مکس ہے، فرض بھی ہے، سب ہے، اس میں علیحدہ نہیں کیا گیا. اس کے آگے جب بیان ہوگا تو فرض کتنی چیزیں اس کو الگ کیا جائے گا اور سنت کیا اس کو الگ کریں گے. سنت کی کیا حکمتیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ابھی فی الحال طریقے کو آپ سماعت کریں کہ کلی کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے. اب کلی کرنے میں روزے کی حالت میں ایک چیز کا خیال رکھیں، بہت سارے لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں جسے ہم غرارہ بھی کہتے ہیں. روزے کی حالت میں غرارہ کرنا منع ہے کیونکہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا، اور اگر اس صورت میں پانی حلق کے نیچے اترا، بھول کر اترا ہو، جان بوجھ کر اترا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ناک کے نرم ہڈی تک جو پانی پہنچا کر صاف کرنے کا حکم دیا گیا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کے یہ بیٹھنے کا اڈا ہوتا ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا چاہیے. آپ خود بھی دیکھ لیں، ناکوں میں اگر ذرا سی بھی کوئی غلاظت رہ جاتی ہے، ریٹھ وغیرہ رہ جاتی ہے، اسے غلاظت تو نہیں کہیں گے، ریٹھ کہیں گے. وہ رطوبت وغیرہ سوکھ کر جب جم جاتی ہے اور نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ ناک میں ایسی کیا چیز پھنسی ہے. تو اس لیے اچھی طرح صاف کر لینا تاکہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں فرما رہے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پورا چہرہ دھونا. اب چہرہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر پھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ قرار پایا. اب اس کو دھونا. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد چہرہ دھوئے. چہرہ دھونے کے بعد اب اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے. کوہنیاں اسے کہتے ہیں، یہ جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے یہ کوہنیاں. بہت سارے لوگ صرف یہیں تک دھوتے ہیں، کوہنیوں کے اوپر تک دھونا ہے آپ کو. اگر یہیں تک دھلا تو بھی وضو نہیں ہوگا، آپ کو اس کے اوپر تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے. کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت، اس کے اندر یہ داخل ہو جائے گا. تو آپ کو اپنے ہاتھ کے دھونے کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے، جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کی انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو یوں دھوئے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اکثر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے، جب ہم پانی یوں ڈالیں گے ہو سکتا ہے جلد بازی میں پانی سرایت نہ کر پائے، بالوں کے اوپر سے گزر جائے. اور حکم یہی نا، بال برابر بھی اگر باقی رہا، نہیں بھیگا تو وضو ہوگا نہیں، غسل ہوگا نہیں. یہی بات فرمائی گئی. تو اس لیے اپنے انگلیوں کی طرف سے جب پانی ڈالا جائے اور اس پہ ہاتھ پھیر دیا جائے تو پانی پورے بدن پہ جہاں جہاں ہم دھو رہے ہیں، جن اعضاء کو دھو رہے ہیں، وہ اس پہ اچھی طرح سرایت کر جائے گا. اب اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا ہے. چہرے کو دھو لیا، ہاتھوں کو دھو لیا، اب سر کا مسح کرنا ہے. مسح بھی جو کرنے کا طریقہ ہے اس کو میں 1-2 لفظوں میں اس طرح آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ہاتھ جو بھیگا ہوتا ہے، سمجھ لے ان ہاتھوں کو آپ کو اپنے سر پہ پوچھ لینا ہے. اتنا سمجھ کے چلیں، جیسے کہ یہ دونوں ہاتھ ہمارے گٹے تک بھیگے تھے، اس کے لگے پانی کو ہم نے اپنے سر پہ پوچھنا ہے. اس طرح سمجھیں. اب طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے یہ 3 انگلیوں کو آپ کو ملانا ہے. اس طرح یہ 3 انگلیوں کو آپ کو ملایا، پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے آپ نے رکھا اور پیچھے لے کر گئے. یہ
یہ پانی پوچھا 3 انگلی کے سامنے کا. اب پھر یہاں لانے کے بعد اس ہتھیلی کو واپس لائے. یہ جو ہتھیلی ہے یہ 3 انگلی یوں گئی, یہ پانی پوچھ گیا. یہ ہتھیلی کو واپس لائے, یہ پانی پوچھا ہتھیلی کا. پھر بچی یہ دونوں انگلیاں اور پیٹ کے اس کے پیچھے کا حصہ. کان پہ ہم نے یوں رکھا اور انگوٹھے کو ہم نے پیچھے لگایا. ٹھیک ہے, یہ آگے کا پورا صاف ہوا. بچا پیچھے کا, ہم نے گردن کا مسح کر لیا. یہ پورے ہاتھ کا پانی پوچھا کہ نہیں؟ بالکل آسان طریقہ. یہ 3 انگلیوں کو آپ کو ملانا ہے. پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے پیچھے تک لائے, آگے کھینچ کر پھر یوں لائے, کانوں کا یوں مسح کیا, کان کے پچھلے حصے کا مسح کیا, پیچھے جو ہاتھ کی پیٹھ بچتی ان کے دونوں گردنوں کا مسح کر لیا. تو اس طرح آپ کا مسح ہو جائے گا پورا. مسح اگر کسی نے سر پہ ہاتھ یوں ہی پھیر دیا تو بھی ہو جائے گا, ایسا نہیں. لیکن جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہے مسح کا. پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا. آپ نے مسح کیا, مسح کرنے کے بعد دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھو لینا. پیر میں جو ہڈی اٹھی ہوتی ہے نیچے کی جانب, اس کو اس کے جس طرح کوہنیوں سمیت اوپر تک دھونا ہے, اسی طرح ٹخنوں کے اوپر تک دھونا ہے. یہ جو طریقہ بیان ہوا آپ کے سامنے, یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ وضو کا طریقہ ہے, ہر کسی کو آنا چاہیے. اب جو بار بار ایک لفظ آیا دھونا ہے, اس کو دھلیں اس کو دھلیں, دھلنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا خالی وہ بھیگ جائے تو دھلنا پایا جائے گا؟ دھلنے کا مطلب یہ ہے, فقہ میں فرمایا گیا کہ جس چیز کو دھو رہا ہے اس جگہ پہ پانی بہہ جائے. پتہ چلا صرف گیلا ہو جانے سے وہ چیز دھلنے میں شمار نہیں کی جائے گی, بلکہ اس پہ پانی بہہ جانا ضروری ہے. اب ہم نے چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, پیر دھونا ہے, جہاں جہاں دھونے کا حکم ہے پتہ چلا اس کے ہر جگہ پر پانی کا بہہ جانا ضروری ہے. کسی نے صرف گیلا ہاتھ لے کر اس پہ پانی پوچھا تو اس سے وضو نہیں ہوگا, ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کو میں بتاؤں, صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حدیثوں کو اگر رکھا جائے تو آدھی حدیثیں ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں. وہ مقام اللہ نے انہیں دیا کیونکہ سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھو رہے تھے, اوپر تک بالکل چڑھا کر. پیر کو دھو رہے ہیں تو اپنی پنڈلیوں تک دھو رہے تھے. دیگر صحابہ کرام نے دیکھا, کہا یہ کیا عمل کر رہے ہیں آپ, اتنا زیادہ کیوں دھو رہے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا نا, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل بروز قیامت جو وضو کر رہا تھا دنیا میں اس کے اعضائے وضو چمکیں گے, اس کے اعضائے وضو چمکیں گے اور اس سے میری امت پہچانی جائے گی. اللہ اکبر. تو اس لیے میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ یہاں تک دھلے, میرے عضو زیادہ چمکیں. یہ ان کی نیت تھی. تو یہ ہاتھ پیر دھونا, یہ کرنا, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں وضو کی. عزیزان مکرم, اس کی فضیلتوں پہ بات کریں تو گفتگو وہیں ختم ہو جائے گی. بس چند چیزیں سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے, درخت کے پتے پر ہاتھ رکھا آپ نے, سوکھا درخت تھا, اس کو ہلایا, پتے جھڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, آپ سے بھی ایک مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص وضو کر کے آیا اور اس کے وضو کے پانی ٹپک رہے تھے. آپ فرماتے اللہ نے مجھے وہ ملکہ دیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان کے جسم سے جب پانی ٹپکے تو میں بتا سکتا ہوں یہ کس گناہوں کا پانی ٹپک رہا ہے, یہ کن گناہوں کا پانی ٹپکا. پتہ یہ چلا جب وضو کیا آتا ہے تو گناہ بھی دھل جاتے ہیں. اس کی بڑی روایتیں ہیں. تو یہاں تک آپ نے سماعت کیا. اب وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں, ان چاروں کو نکال کر باقی جو طریقہ آپ نے سماعت کیا یہ سنت میں سے آئے گا. عام طور پہ اگر بچوں سے یا دیگر لوگوں سے پوچھا جائے وضو میں کیا فرض ہے, کہیں گے کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا. ایسے شروعات کرتے ہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا فرض نہیں ہے. 4 چیزیں فرض ہیں, چہرہ دھونا, کوہنیوں تک ہاتھ دھونا, سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا وہ بھی, اور پیر کو دھونا. یہ ایک بار کرنا فرض ہے اور 3 بار ان چیزوں کو دھلنا سنت ہے. عزیزان مکرم, یہ جو فرض قرار دیا گیا, پتہ چلا اگر کوئی کبھی عجلت میں جلد بازی میں وضو کر رہا تھا, نماز اور جماعت چھٹنے کا اندیشہ ہو, تو اس کو حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ سنتوں کو ترک کر کے
فرض ادا کر کے جلد سے جماعت میں شرکت ہو جائے تاکہ اس کی جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ آیا اب کوئی شخص اس وقت آیا کہ جماعت کے چھوٹنے کا اندیشہ تھا، فجر کی وقت کا ہی لے لیں جس کی بڑی تاکیدات آئی ہے۔ اب وہ تفصیلات کے ساتھ وضو کرنے کی بجائے صرف جو فرض ہیں اس کو ہی ادا کر لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اس کے لیے صحیح ہے۔ یہ حکم فرمایا گیا، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب سنتوں پر آ جائیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ کیوں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ کیوں رکھا گیا؟ تو پانی کے اندر جو سب سے بڑی چیز پائی جاتی ہے، پانی کے پاک ہونے کے لیے 3 چیز دیکھنا ضروری ہے، اس کا رنگ، بو، مزہ۔ پانی میں 3 چیز ہوتی ہے نا، رنگ بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ آپ الگ الگ کی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، الگ الگ کلر کی ہوتی ہیں، پانی تو ہے وہ بھی لیکن بدلا ہوا ہے رنگ۔ شربت ہو جاتا ہے لیکن رنگ بدلا ہے، مزہ بدلا ہے، خوشبو بدلی ہے۔ تو اگر ان تینوں میں سے پانی کے کوئی ایک چیز بھی تبدیل نظر آئے تو پانی کا حکم بدل جائے گا۔ وضو کے لیے، غسل کے لیے وہ پانی ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اتنا ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب کوئی شخص وضو کرنے کے لیے گیا تو ہم تو آنکھوں سے تو دیکھ لیتے ہیں پانی کا کلر بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے بو بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کلی کرنے کے لیے لایا گیا۔ کلی کرنے کے لیے جب ہم لاتے ہیں تو کلی کرنے سے پہلے ناک ہے ہماری قریب، ناک میں ہماری خوشبو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور نہ بھی جائے تو کلی کر کے اگر مزہ صحیح ہے تو ناک میں بھی پانی ڈال کر دیکھ لو۔ یہ 2 حکمت رکھی گئی تاکہ پتہ چل سکے پانی کا رنگ صحیح ہے تو مزہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے اندر جو بو ہے وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ تینوں چیزوں پہ نظر پڑ جائے تو وضو کے اندر جو سنت رکھی گئی اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ مسح وغیرہ جو کرتے ہیں فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے 4 امام ہیں، ہر ایک کے نزدیک جو مسح کی حد ہے وہ الگ الگ ہے۔ شافعی حضرات کے نزدیک صرف 3 بالوں کا مسح کر لیا گیا، فرض ادا ہو گیا۔ وہ کرتے بھی ایسا ہی ہیں، خالی ٹوپی پیچھے کھسکاتے ہیں، پانی چھو کے خالی 3 بالوں کو لگا دیا، ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں۔ اب وہ قرآن کی الگ الگ دلیلیں رہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو سر تو کہتے ہیں حضرت امام شافعی 3 بال کو بھی سر کہا جاتا ہے، لہٰذا سر کا مسح ہو جائے گا۔ ہمارے امام کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، ہمارے نبی نے کتنا کم سے کم مسح کیا۔ تو حدیث پاک میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، امامہ شریف پہنے ہوئے تھے آپ نے جب سر کا مسح فرمایا تو آپ نے یہ پیشانی، مقدار ناسیہ کہتے اسے، پیشانی کے مقدار میں آپ نے امامہ شریف کو پیچھے کھسکایا، پھر واپس اسے پہن لیا۔ تو اس لیے یہ چوتھائی، 4 ہیڈ کہتے ہیں نا، یہ چوتھائی سر اسی لیے ہمارے درمیان فرض ہے کیونکہ کم سے کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مسح کیا ہے۔ لیکن 4 امام سب کا اپنا الگ الگ ہے، کسی کے درمیان پورا ہے، کسی کے درمیان چوتھائی سر، کسی کے درمیان 3 بالوں کا، لیکن سب امام کے نزدیک ایک چیز متفق ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو اختلافات تو سارے فرض میں آ گئے، لیکن اختلاف ختم کہاں جا کر ہوا؟ سنتوں پر۔ پتہ کیا چلا؟ سنتوں پہ عمل کیا جائے تو اختلاف وہاں ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایک مزاج بھی ملتا ہے۔ خیر، تو سنت سب کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر سنتوں میں جو بیان کیا گیا، میں ان باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے چند وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں ان پر آپ کے سامنے گفتگو کر لوں۔ وضو میں وہ باتیں مکروہ ہیں جنہیں یہاں پہ لکھا گیا، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ حمام میں عورت گئی غسل کرنے یا وضو کرنے، اس کا بچا پانی موجود تھا، کوئی گیا اسی پانی سے، پاک صاف پانی ہے، جا کر اس سے ہی وضو کر لیا، تو یہ وضو کرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ پھر فرمایا گیا نجس جگہ بیٹھنا اور نجس جگہ وضو کا پانی گرانا۔ آج تو ہمارے درمیان ایسا نہیں ہے، پہلے جب لوٹے میں بیٹھ کے ہم وضو کیا کرتے تھے تو بہت جہاں پانی گرایا جاتا تھا، بہنے کے لیے نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں بہت ساری کائی جم جاتی تھی، کچرے ہو جاتے تھے، غلاظتیں پڑی ہوتی تھیں۔ تو ایسی جگہ کے لیے حکم ہے کہ نجس جگہ پانی مت گرائیں، پانی کو صاف ستھری جگہ گرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نجس جگہ نہ بیٹھیں۔ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب آپ نجس جگہ بیٹھیں گے، پانی کے قطرات گریں گے تو وہ اڑ کر چھینٹے آپ کو بھی پڑ سکتے ہیں اور وہ آپ کی نماز میں کراہت پیدا کریں گی، اس لیے نجس جگہ نہ بیٹھیں، نہ وضو کا پانی گرائیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا
आज़े वज़ू धोते वक्त बर्तन में पानी के कतरे टपकाना, लोटा है या किसी चीज़ के ज़रिए हम वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने के बाद हाथ के दूसरे हिस्से से पानी उसी में टपक रहा है, तो इस तरह अगर कोई करता है तो भी उसका वज़ू करना मकरूह होगा। साथ ही साथ ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना या इतना कम खर्च करना जिससे सुन्नत अदा ना हो। बहुत तेज़ आकर टोटियाँ खोल देते हैं नल के पूरे प्रेशर के साथ, खुद भी भीगते हैं, आसपास में कोई बैठा रहता है उनको भी भिगा डालते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ना ही इतना कम, इतना स्लो पानी खोलना कि आप जो सुन्नत अदा करना चाहते हो वो भी सही से अदा ना हो पाए। मियाना रवि के साथ आपको वज़ू करना है। यूँ ही फरमाया गया मस्जिद के अंदर वज़ू करना, वज़ू करते वक्त साथ ही साथ दुनियावी गुफ्तगू में मशगूल होना। होता है ना, बैठे होते वज़ू खाने पे और पंचायत चल रही होती है लोगों की बड़ी बड़ी, ख़ास तौर पे हमारे ये जो नौजवान हैं इनकी तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। ये आते हैं वज़ू खाने पे तो पीछे वाले इंतज़ार करते रहते हैं और ये अपनी बातों में ही मशगूल रहते हैं। पूरे वज़ू होए तक, पैर धोए तक उनकी बात ख़त्म नहीं होती और बात करते ही करते उठते भी हैं वो। तो ये इस तरह वज़ू करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। जब वज़ू करने बैठे हैं तो दुनियावी गुफ्तगू में मशगूल ना हो, ठीक है। वज़ू करने के लिए बैठा तो अपने लिए कोई लोटा वगैरह ख़ास कर लेना। आज के दौर में तो वो चीज़ है ही नहीं। पहले ऐसे होता था ना, मस्जिदों में लोटे रखे होते थे, तो अपने लिए एक लोटा ख़ास कर लेना। अगरचे सारे लोटे खाली पड़े हैं, अगर कोई उनका लोटा लेके बैठ गया है तो ऐसा हाल है कि जब तक वो नहीं देगा मैं करूँगा ही नहीं वज़ू। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में दी हुई जो चीज़ होती है वो वक्फ़ शुदा होती है और वक्फ़ शुदा पे सबका हक़ होता है। किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उन चीज़ों को ख़ास कर ले और उन चीज़ों को ख़ास करके अपने लिए ही बना ले, मैं यूज़ करता हूँ, मेरा है ये बोलकर, फिर वो आपके लिए ख़ास हो जाएगा। वो वक्फ़ शुदा जो शख्स था वक्फ़ करने वाला, उसने आपके नाम पे तो वक्फ़ किया नहीं, उसने मस्जिद के तमाम मुसल्लियों के लिए वक्फ़ किया है। तो अब कोई अपने ही लिए ख़ास कर ले और वही यूज़ करता रहे तो ये दुरुस्त नहीं है। तो इतनी बातें जो मुख्तसरन थी मैंने आपके सामने अर्ज़ की। आखिरी बात जो मकरूहात में से हैं वो अक्सर हमारी मस्जिदों में भी हो जाते हैं, वज़ू के धूप के गर्म पानी से वज़ू करना। कभी कभी हम जब बाहर से आते हैं तो टाँकी का पानी बहुत गर्म होता है, ऐसा होता है बाज़ जगहों पर, पानी खोला गया और पानी बहुत तेज़ बहता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पानी ज़ाया मत करो, इस्तेमाल करो। जब तक वो पानी गर्म आ रहा है आप उसे बहने दे सकते हैं, क्योंकि उन पानियों से बर्स की बीमारी होने का ख़दशा है। बर्स यानी जो सफ़ेदी की बीमारी होती है, अगर वो धूप के गर्म पानी को इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमारी हो जाने का अंदेशा होता है। लिहाजा वो पानी बहा देने में उससे कोई आपको उसका जवाब भी नहीं देना है, आपकी गिरफ्त भी नहीं होगी। शरीयत खुद इजाज़त देती है वो पानी को बहने दिया जाए। जब पानी धूप के अलावा ठंडा आने लगे तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अब जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ समाप्त कर लें। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ आपके सामने। पाखाना पेशाब करना सबको मालूम है। पाखाना पेशाब के रास्ते से किसी और चीज़ का निकलना, जैसे कि खून निकला या कीड़ा निकला। बहुत सारे लोगों के पेट में गलाज़त होती है ऐसी जिससे कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की मिट्टी खाने की आदत होती है तो पेड़ में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह अगर पेशाब या पाखाने की जगह से कोई और चीज़ भी निकलती है तो उससे भी आपका वज़ू टूट जाएगा। हवा का खारिज होना, बदन के किसी भी मकाम से खून का निकलकर बह जाना, ये वज़ू को तोड़ देता है। खून निकलने के साथ साथ बह जाना। अब यहाँ बहने की शर्त लगाई गई। किसी शख्स को ज़ख्म लगा, मार लगा, लेकिन मार लगने के बाद उसने क्या किया, अभी ज़ख्म लगा था तो कपड़े के ज़रिए वो पोंछता रहा, बहने नहीं दिया। फिर थोड़ा खून निकला, फिर पोंछ लिया, फिर थोड़ा खून निकला, फिर पोंछ लिया। अब उसने बहने तो दिया नहीं, तो क्या आया उसका वज़ू टूटेगा कि नहीं? क्योंकि बहने की शर्त लगाई गई है ना। ज़ख्म लगने के बाद या जिस्म से खून, पीप, जो भी रतूबत निकले उससे वज़ू टूट जाएगा। तो बहने तो दिया नहीं था, तो अब फरमाया गया उसने जो पोंछा है उसे देखा जाएगा। अगर उसने इस मिक़दार में पोंछा है कि नहीं पोंछता तो बह जाता तो भी वज़ू टूट जाएगा। यानी बार बार पोंछ रहा था ना, अगर नहीं पोंछता तो वो बह जाता, इतना ज़्यादा खून निकला था या पीप निकला था तो उससे भी उसका वज़ू जाता रहेगा।
اسی طرح کہہ رہے ہیں کھانا یا پانی یا صفرا کہتے ہیں پیلی کلر کی جو الٹیاں ہوتی ہیں نا، محض پانیوں کے ساتھ آتی ہے. کھانا پانی کی تو قے جانتے ہی ہیں. صفرا اکثر بیماریوں میں لو لگنے پر بہت سارے لوگوں کو جو بھی کھاتے پیتے الٹی ہو جاتی ہے، تو پیلی کلر کی جو الٹی ہوتی ہے اسے صفرا کی قے کہتے ہیں. اس طرح یہ صفرا کی قے آنا، اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور فرمایا گیا اس طرح سو جانا جس میں جسم ڈھیلے پڑ جائیں. جسم کے ڈھیلے پڑ جانے کی قید لگائی گئی. آپ اگر سو رہے ہیں، اب اس کو پتہ کیسے چلے گا جسم ڈھیلا پڑ گیا؟ اس کی مثال ایسے لے لیں، کسی چیز پہ آپ ٹیک لگا کے سو رہے ہیں، پیچھے سے اگر ان چیزوں کو ہٹایا گیا اور کوئی ٹیک لگانے والا شخص اگر گرنے کے قریب ہو جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا. اور ایک یہ ہوتا ہے ٹیک لگا کے سو تو رہا ہے، کوئی آیا اور وہ مسند کو یا جس پہ ٹیک لگایا اس کو ہٹا دیا، وہ گرا نہیں، صرف آنکھ کھول کر کہتا ہے کیوں ہٹا دیے، لگا دو، سو جاؤں میں، بیٹھا ہوں چپ سے. ایسی ہی ہوتی ہے نا باتیں. تو پتہ کیا چلا وہ نیند کے خمار میں پوری طور پہ نہیں تھا، ابھی جسم ڈھیلے نہیں پڑے تھے، تو اس لیے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس طرح سویا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یوں ہی رکوع اور سجدے والی نماز میں، یعنی جب رکوع کر رہا ہو یا سجدہ کر رہا ہو، اس وقت بلند آواز سے ہنسنا نماز کو تو فاسد کرے گا ہی، تو وضو بھی فاسد ہو ہی جائے گا اس وقت. اور جب وضو فاسد ہوگا تو نماز خود بخود نہیں رہ جائے گی. اس میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو پیچھے کا مقام ہوتا ہے وہ کشادہ ہوتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس وقت اگر کوئی ہنستا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہوا خارج ہو جائے، کیونکہ ہوا ایک ایسی باریک چیز ہے جو اپنے لیے خود جگہ بنا لیتی ہے. آپ دروازے کو بند رکھیں، اے سی چالو ہو، اگر تھوڑی بھی جگہ خالی آپ انگلی کو لگا کر دیکھیں، وہاں پر ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی، کیونکہ وہ ہوا وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے. اسی طرح کہا گیا جسم سے جو کشادگی آ جاتی ہے، ڈھیلا پن آ جاتا ہے، سونے میں بھی یہی وجہ ہے کہ جب جسم ڈھیلا پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی اور ہمیں پتہ نہ چلے. تو یہ سب جگہوں پر جو حکم لگایا گیا وضو ٹوٹنے کا، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جسم سے ہوا کا خارج ہو جانا. ساتھ ہی ساتھ یہاں فرما رہے ہیں دکھتی آنکھ سے آنسو کا بہنا، آشوب چشم آتا ہے نا، آنکھیں اٹھاتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں، اس سے جو رطوبت گرتی ہے اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہ اتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی یہ وضو کو توڑنے والی ہے. اب ان کے علاوہ کوئی اگر اپنی طرف سے وضو کو توڑنے والی چیزیں بنائے تو اس کی خام خیالی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ننگے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں. برہنہ جا کر کوئی غسل خانے میں غسل کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو وضو کیوں نہیں رہے گا؟ وضو کیوں نہیں رہے گا؟ غسل تو سب سے مین چیز ہے. نہاتے ہیں تو بعض جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو برہنہ کر کے نہاتے ہیں، تو وہاں پہ غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ گانا سننے سے، ٹی وی دیکھنے سے، ان سب چیزوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کے مکروہات میں آئیں گے، وضو کے آداب کے خلاف ہوں گے یہ عمل. سمجھ میں آیا؟ تو ان سب چیزوں سے اتنا یاد رکھے کہ جسم سے کسی چیز کا نکلنا، اب نکل کر بہہ جانا، یہ چیز اگر پائی جاتی ہے پیشاب پاخانے کے علاوہ، اس سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو شک ہو تو آپ کے جسم سے ان چیزوں کو نکلنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ مجھے یاد آتا ہے. مچھر آپ کو کاٹ رہا تھا، مچھر نے خوب خون پیا، اب اتنا خون پی لیا کہ آپ نے اس مچھر کو مارا، خون تو آپ کا ہی نکالا یہاں جسم سے، مارا، وہ خون پورے جسم پہ پھیلنے لگا، اتنا پی لیا تھا کہ مارنے کے بعد وہ ایک بہا بھی، تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ایک سوال ہے، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، نہیں ٹوٹے گا. صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ وہ تو مچھر کا خون بہا ہے، اگرچہ اس نے آپ کے جسم سے نکالا ہے. سوال یہ کہ آپ کے جسم سے نکل کر بہنا، اب اس نے چوس لیا تو یہ تو اس کی باڈی میں چلا گیا، آپ نے مارا، وہ آپ کے اوپر بہا، تو ایسا نہیں وہ آپ کا ہی خون ہے، وہ اس کی باڈی میں جانے کے بعد اس کا اوپر حکم لگے گا کہ اس کا خون تھا، یہ آپ کا خون نہیں، آپ کا وضو سلامت رہے گا. اس طرح اور بھی تفصیلات ہیں جو وضو کے اندر ضروری ہیں. انشاءاللہ وقت ملا تو تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. جیسے کہ ہماری عورتوں کے بھی گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ناک کے جو چھید ہوتے ہیں، جو سوراخ کیے ہوتے ہیں، لکڑی ڈالی ہوتی ہیں یا کچھ پہنی ہوتی ہیں، نتھنی وغیرہ جیسا ہوتا ہے، ناک کی کیل، تو وضو کرتے وقت ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کو ہلا کر اس میں بھی پانی پہنچا دیں.
اگر یہ چھید اتنا ہے کہ صاف صاف سوراخ دکھ رہا ہے تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہم کبھی سوچتے نہیں اتنا زیادہ۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آنکھ میں پانی ڈالنا ان کو ہوتا نہیں، آنکھوں کو بند کر کے پھر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بند کرنے کی وجہ سے آنکھ کی پلکوں کے پاس بچ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے جگہ، اس سے بھی۔ اور خاص طور پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ٹوپی لگائے ہوتے ہیں نا، بال ہمارے یہاں سے شروع ہیں، ٹوپی یہیں تک لگی ہوتی ہے، پیشانی پہ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک ہے، پانی کو ہم نے لیا یہاں سے دھونا شروع کرتے ہیں اکثر ہم، تو پانی یہیں سے بہہ گیا، اوپر صرف تراوٹ پہنچی یا بھیگا خالی، پانی بہا نہیں، تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے پیشانی دھوتے وقت ہمیشہ دیکھیں کہ پانی ہمارے کہاں تک دھل رہے ہیں ہم اچھی طرح۔ یہ سب باریک چیزیں ہیں۔ داڑھیاں جس کی گھنی ہوتی ہیں اس کے الگ حکم ہے، کوئی بہت گھنی داڑھی والا ہے تو اب اس کے لیے الگ حکم ہے، ظاہری داڑھی کو بھگا لے کافی ہے، لیکن کوئی ہلکی داڑھی والا ہے جو جلد تک پانی پہنچا سکتا ہے تو اس کی جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ الگ الگ احکامات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے محض اتنا کہ آپ اپنے نماز کو، روزوں کو اچھی طرح گزار سکیں، اور وضو کو ایک میں نے مختصراً بیان کیا۔ اس کی تفصیلات جس طرح عام دنوں میں سنڈے ہمارے یہاں درس ہوتا ہے مسجد میں، تو اس دوران انشاءاللہ جب آئے گی تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی بس مختصراً اتنا عرض کیا۔ کل انشاءاللہ غسل کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں اپنی نمازوں کو، روزوں کو اچھی طریقے پر صحیح سالم پڑھنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ وضو کے صدقے طفیل، مولا ہمارے گناہ صغائر کو تو معاف فرما۔ مولا تعالیٰ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے اپنے اعضاء سے پہچانے جائیں گے، مولا ان کی صفوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، نبی پاک کی شفاعت صغرا اور کبریٰ نصیب فرما۔ ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ 10 روزے آج ہونے والے ہیں، مولا ان روزوں کے گزرنے کے صدقے طفیل ہم سب کو جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئی ان کی صفوں میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ماہ رمضان، ماہ صیام کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔